नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 12 है, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। यकीनन हम तो मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और उनके आसार को भी, और हर चीज़ को हमने एक खुली किताब में शुमार कर रखा। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, इसके बारे में अबू सईद खुदरी कहते हैं, बनु सलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि हमारा इलाका बहुत दूर है और हम मस्जिद नबवी के करीब शिफ्ट होना चाहते हैं। उस पर यह आयत नाजिल हुई, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता। फिर आपने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि अपने घरों में ठहरे रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे हर कदम को नेकी के तौर पर लिखेगा, यानी दूर से भी आओगे इस पर अजर ज़्यादा पाओगे। ये जामिल बयान की रिवायत है। यकीनन हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, यानी रब्बुल इज़्ज़त ने ये कानून बनाया है, जैसे उसने हयात अता की इसी तरह से मौत के बाद वो दोबारा ज़िंदा करेगा, और ये हिसाब किताब के लिए, जज़ा के लिए होगा। इसर तफासिर की रिवायत है, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और उनके आसार को भी, यानी दुनिया में जो खैर और शर है और जो साले आमाल हैं या बुरे आमाल हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को लिख रखा। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, यकीनन हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम उनके आसार को भी लिख लेंगे, यानी अपनी ज़िंदगी के दौरान जो कुछ इंसान ने किया, जो कुछ उसका असर दूसरों पर मुरतब हुआ, सब कुछ आमाल नामे में लिखा जाएगा। और आसार से मुराद आसारे खैर भी हैं और आसारे शर भी, जिन्हें अपनी ज़िंदगी में और मरने के बाद वजूद में लाने का सबब बने। इन आमाल ने इनके अक़वाल, अफ़ाल और अहवाल से जन्म लिया। भलाई का हर वो काम आसार खैर में शुमार होता है जो बंदे के इल्म, उसकी तालीम, खैरखाही, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करने के सबब से वजूद में आता है। फिर ऐसा इल्म भी आसार खैर में आता है जो लोगों को मुंतकिल होता है, यानी जैसे इल्म दिया जाता है तो इल्म देने वाले के अमल नामे में उन तमाम लोगों को तालीम देने के बाद जो असरात उन पर मुरतब हुए और फिर उनके तवस्सुत से क़यामत तक ये सिलसिला जो चलता रहेगा, सभी कुछ उसके अमल नामे में भी आएगा। ये आसार खैर हैं। इसी तरह से ये आसार तहरीर की वजह से भी वजूद में आते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ लिखता है, अच्छा या बुरा, उसके असरात जिस जिस पर मुरतब होते हैं, इंसान उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, लेकिन उन सब को अल्लाह ताला ने महफूज कर देना है आमाल नामे में। तो इंसान का इल्म उसके लिए आसार बनता है, इंसान की तहरीर उसके लिए आसार बनती है, किसी मस्जिद की तामीर उसके लिए आसार बनती है, जितने लोग उसमें नमाज अदा करें। जैसे मस्जिद हराम को देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाई, बाद में जिन लोगों ने उसमें एक्सटेंशन की, लेकिन आज तक वो मस्जिद उन्हीं के नाम से मंसूब है, और जिन्होंने बुनियाद रखी वो उसका अजर पाते रहेंगे। इसी तरह किसी ऐसी जगह की तामीर जिससे लोग फ़ायदा उठाते हों, या इस किस्म के दीगर काम, सब यानी खैर ही के ज़ुमरे में आते हैं जिनसे लोग नफ़ा उठाएं। इसी तरह से आसार शर हैं, यानी इंसान ने कोई बुरा काम किया, उसके असरात दूसरों पर मुरतब हुए, तो ये आसार जो हैं ये उसके लिए उसके अमाल नामे की ख़राबी का बायस बनते हैं, और इंसान जिन बातों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो सब उसके
اعمال نامے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال اس کے اثرات دوسروں پر مرتب ہوئے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کا اجر اس کو ہوگا، اور اس کے بعد ان کو بھی جو اس طریقے پر عمل کریں گے، اور اس کا اجر بھی ان اجروں میں کمی کرنے کا باعث، ان اجروں میں کمی کیے بغیر ملے گا۔ اور جس نے اس دین میں کسی برائی کو رواج دیا، اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی جن لوگوں نے اس کی اتباع میں اس گناہ کو کیا، یعنی جن لوگوں نے بعد میں اس پر عمل کیا، اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی 1017 نمبر روایت۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص ایک برا کام کرتا ہے، اس کے اثرات جب تک جاری رہیں گے، اس وقت تک وہ یعنی اپنے اس برے کام کا گناہ یا اس برے کام کے اثرات کو اپنے اعمال نامے میں محفوظ کرواتا رہے گا، بھلے سے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ تو برائی کی طرف دعوت دینے والا اس دنیا کی سب سے گھٹیا مخلوق ہے، اور برائی پہ قائم رہنے والا جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ایسا بد نصیب ہے جو اپنے بعد میں آنے والوں کے گناہوں کا بھی حصے دار بنتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس نے قتل کیا تھا، بعد میں آنے والوں کے جرم کی سزا پاتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ جس سے نفع اٹھایا جائے، اور اسی طرح سے یا وہ ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یا اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 4223 نمبر پر، اور یہ روایت تفسیر منیر میں بھی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل نہیں ہے۔ تیرے جتنے قدم اس کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اور جتنے قدم اس کی معصیت، اس کی نافرمانی میں اٹھتے ہیں، سب اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی فرما برداری میں قدم اٹھا لے کہ یہ قدم اس کے لیے گواہی بن جائیں گے، قدم اس کے لیے اجر کا باعث بن جائیں گے۔ اس طرح سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ہر وہ نیکی جس کو اس نے جاری کیا اس کے بعد اسے یعنی بعد والوں میں چھوڑ گیا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گمراہ لوگ اپنے پیچھے گمراہی چھوڑ جائیں گے، وہ ان کے اعمال شر میں اضافہ کرتی رہے گی۔ یہ در المنصور کی روایت ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 79 میں ہے، کلا سنکتب ما تقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم جلد ہی لکھ لیں گے اور ہم اس کے لیے عذاب میں ضرور اضافہ کریں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کو تسلی دی گئی کہ جو بھی مشرک، کافر، جھٹلانے والے آپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ہر ایک چیز اللہ نے لکھ لی ہے۔ یہ روایت ایسر التفاسیر کی ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ انسان کو جو چیز زیادہ پریشان کرتی ہے، دوسروں کے رویے، ان کو برداشت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو بنیادی طور پر اسی وجہ سے کہ انسان کو لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس دنیا میں بدلہ لے لیا سو لے لیا، میرا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، اور یہی مناسب وقت ہے کہ میں بدلہ لے لوں۔ معاف کرنا، صبر کرنا اسی وجہ سے مشکل لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو اپنے پاس لکھ رکھا ہے، اور آثار خیر کے ہوں یا شر کے، ہر ایک چیز رب تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کرو جب اس میں رسول آئے۔ اصحاب قریہ سے مراد انطاکیہ والے ہیں، جن کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کی اہل مکہ نے، مشرکین نے، انہی کے ساتھ ریزمبل کرتا ہوا، انہی کے ساتھ ملتا ہوا ایک واقعہ رب تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کیا ہے کہ دیکھو پہلے بھی ایسا ہو چکا، پہلے بھی اسی طرح سے جھٹلایا گیا رسولوں کو، اور کس طرح سے رسولوں کو جھٹلانے پر کوئی نہ کوئی اٹھتا رہا اور یہ بات واضح کرتا رہا کہ رسولوں نے سچ کہا ہے۔ یہاں یہ خاص بات کہی گئی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ مفسرین کے ہاں جو بات مشہور ہے، ان مفسرین میں حضرت قتادہ اور دیگر بھی شامل، وہ بات یہ ہے کہ جو رسول تھے وہ حضرت عیسیٰ کے جانشین اور حواری تھے۔ ان کو حضرت عیسیٰ نے انطاکیہ والوں کی طرف ارسال کیا تھا۔ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیا، یہ تفسیر مراغی کی روایت۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بستی والوں کی مثال بیان کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ان کے پاس بھی اسی طرح رسول آئے تھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے پاس اور عربوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے آئے تھے۔ تو یہ واضح کیا گیا کہ نہ آپ پہلے رسول ہیں، نہ یہ کوئی انوکھا سلسلہ رسالت ہے، رسالت اور نبوت کا سلسلہ قدیم ہے۔ آیت نمبر 14 ہے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے، پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے، پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے تیسرے سے مدد کی۔ مراد یہ ہے کہ 2 افراد ایسے تھے جن کی تکذیب کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے تیسرے کو بھیجا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، حجت کے طور پر پے در پے رسول بھیجے گئے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، یا اگر ایمان نہیں لاتے تو ان پر حجت قائم ہو جائے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ عبد الرزاق نے عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے اہل قریہ کے پاس حواریوں کو بھیجا تھا۔ کعب نے کہا پہلے دونوں قاصد صادق و مصدوق تھے اور تیسرا قاصد جو تھا وہ یعنی اس کے بعد بھیجا گیا۔ یہ تفسیر مظہری کی روایت ہے۔ تینوں کے ناموں کے حوالے سے ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کے مقصد کے لیے ہی بھیجا تھا تاکہ انسانوں کو حق پتہ چل جائے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، یعنی اس مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی بندگی ترک کر دو۔ تو رسولوں کے آنے پر قوم نے وہی جواب دیا جو ہمیشہ جھٹلانے والی قوم دیا کرتی۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہم خود نہیں آئے، ہم بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں کی آمد پر قوم کا رسپانس ہے۔ جب کوئی شخص یہ دعوت دینے کے لیے آئے کہ اپنے اوپر سب سے بڑے بادشاہ کو دیکھو تو لوگوں کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی زندگی کی جب اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، جب وہ اپنے آپ کو ہی اپنا رہنما سمجھتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو عقل میں بڑا سمجھتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو فیصلہ کن مقام پر دیکھتے ہیں تو اسی طرح کے جواب دیتے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ دیکھنا چاہیں اس بات نے ہر دور میں لوگوں کو کافی مشقت میں مبتلا کیا۔ جن لوگوں کے سامنے رسول کی انسانی حیثیت ہوتی ہے وہ لوگ انسانی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں تو رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ بعد کے لوگ جب رسالت کے بارے میں پختہ یقین رکھتے ہیں تو ان پر انسانی حالت مشکوک کر دی جاتی ہے۔
جب رسول کو انسان تسلیم نہ کیا جائے تو آٹومیٹیکلی اس کی رہنمائی بھی مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان تو انسانوں کے لیے رہنما ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان نہ ہو، فرشتہ ہو یا کوئی بھی اور مخلوق ہو، وہ انسانوں کے لیے رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو یوں رسول کی اتباع سے، اس کی پیروی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے اندر کون سی زیادہ خوبی ہے؟ اگر ہم تمہاری طرح کے ہیں اور تم ہماری طرح کے ہو تو ہم آخر تمہاری سپیریورٹی کیسے تسلیم کر لیں، تمہاری بڑائی کو ہم کیسے مان لیں؟ یعنی تمہیں ہمارے مقابلے میں کیا فضیلت اور کیا خصوصیت حاصل ہے؟ دیگر رسولوں نے بھی اپنی امتوں سے کہا تھا ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے کبھی اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا، رسولوں نے یہ کہا ہم تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ ہم رسول ہیں یہ ہماری پسند کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کی بہت زیادہ وضاحت کی گئی۔ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے سے اس کے ماں سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو نازل کرتے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے 96 تک کی آیات ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے سے روکنے والی چیز یہی بشریت کا معاملہ ہے۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 34 میں ہے اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی بات مان لی تب تو تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ یعنی وہ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتے تھے کہ اپنے جیسے انسان کی بات تو تسلیم نہیں کی جا سکتی، یہ تو اس کے سامنے چھوٹے بننے کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور کے سردار، ہر دور کے مالدار لوگ، ہر دور میں اقتدار سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہی بات فتنہ بن گئی۔ جس انسان کے پاس مال ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کو میں اپنے مال سے خرید سکتا ہوں، کسی انسان کی بات کو کیسے تسلیم کر لوں، مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ جس انسان کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے کہ دنیا تو میرے حکم کے ماتحت ہے، میں کیسے کسی کی بات تسلیم کر لوں۔ وہی معاملہ ہے نا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس موقع پر فرشتوں نے اللہ کی بات مان لی لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے آدم کو دیکھا، آدم کو سجدہ کرنے کا جس نے حکم دیا اسے نہیں دیکھا۔ اگر وہ اسے رب کا حکم سمجھ لیتا تو اطاعت کر لیتا، لیکن جب اس نے آدم علیہ السلام کا معاملہ سمجھا تو پھر اس نے اس چیز کو دلیل بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو تو مٹی سے بنایا، اور مٹی کا مزاج ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور میں یعنی آگ سے بناؤں آگ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ حالانکہ اصل معاملہ یہ نہیں تھا، بات بدل دی گئی۔ آج ساری انسانیت کا یہی مسئلہ، اور خاص طور پر جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے یا جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، آپ جسے کہہ سکتے ہیں ہر سوسائٹی میں کچھ مترفین ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ ٹرم ہے جس سے مراد ایلیٹ کلاس ہے، کہ ایلیٹ کلاس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ اپنے تئیں اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اپنے مال سے دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کسی عام انسان کی بات کو قبول کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا بات کسی ایسے انسان کی نہیں جو دعوت دیتا ہے، بات تو رب العالمین کی ہے جو جہانوں کا بادشاہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جف الأصحاب